हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस वक्त के हालात की। वैसे तो सिक्योरिटी के हालात तकरीबन हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ साथ हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के रहने वाले कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जिनकी तादाद बड़ी कम है, शायद 2 या 3% मैक्सिमम होंगे सबको मिलाकर, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। पेशावर में अभी 2 वाक़यात, एक कराची में डॉक्टर बीरबल साहब जो ज़बरदस्त किस्म के आइस सर्जन थे, आई स्पेशलिस्ट थे और डायरेक्टर रिटायर्ड थे हेल्थ डिपार्टमेंट से सिंध के। उनको रास्ते में यानी मेन चौराहे में उनको निशाना बनाया गया दिन दहाड़े। इसके साथ-साथ आप लोगों को 2 पिक्चर्स ये भी नज़र आ रही हैं, सरदार दयाल सिंह साहब और दूसरे लोग, और इसके साथ-साथ एक हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले काशिफ़ मसीह पेशावर में निशाना बने। इन तीनों वाक़यात का पेशावर एक कोना है पाकिस्तान का और कराची दूसरा कोना है, और तीनों डिफरेंट रिलिजन को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन तीनों पाकिस्तानी थे और तीनों को टारगेट किया गया अपने-अपने काम पे या जाते हुए या काम से आते हुए या अपना काम करते हुए। ऐसा क्यों है पेशावर के अंदर इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में, और सिख कम्युनिटी के साथ ये बिलख़ुसूस मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा निशाने पर है। आपके साथ कुछ तफ़सील शेयर करूँगा इस वीडियो में, और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी हमारे यहाँ रहने वाले माइनॉरिटीज़ की या दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की। ये लोग मैं अगर एक बात कर लूँ, अगर मैं सरदार दयाल सिंह साहब से स्टार्ट कर लूँ, जो मशहूर क्यों थे वो मैं आपको बता दूँ। अफ़सोस मतलब कि हम ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शते। दयाल सिंह साहब इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे, खैबर एजेंसी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट खैबर है, वहाँ पे कारोबार करते थे, पेशावर में रहते थे, और ये काम था उनका कि रमज़ान के महीने में दुकान थी उनकी काफ़ी बड़ी, वहाँ पर कम कीमत में चीज़ें बेचते थे। ये शायद सबसे बड़ा गुनाह उनका मेरे ख़्याल में, जो अभी तक मुझे लगा है, वो शायद यही था कि वो, क्योंकि रमज़ान के महीने में वैसे मतलब अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, रमज़ान में ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, तो लूट-मार गरम होती है। फ्रूट बेचने वाले से लेके दुकान में सामान बेचने वाले से लेके दूध, दही, गोश्त, सब्ज़ियाँ, जिस चीज़ की आप बात करें, हर किसी की ये कोशिश होती है कि रमज़ान में ख़राब चीज़ महँगे दामों कैसे बेचनी है, ये कमाल होता है इस महीने का। वैसे कहते हैं बरकतों वाला महीना है, बिल्कुल होगा, लेकिन शायद हमारे लिए नहीं, किसी और उन लोगों के लिए जो वाक़ई में इसको उस तरीके से फ़ॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि कहते हैं रमज़ान आ रहा है, स्टॉक पहले से माल स्टॉक कर लो और महँगे दामों बेचो, क्योंकि लोग लेते हैं। अगर आप बेसन की बात कर लें, एक आम इस्तेमाल की चीज़ है, अगर वो 200 या ₹250 किलो है, तो रमज़ान में वो 300 या साढ़े ₹300 किलो बिकेगा। क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लोग को ज़रूरत होती है घरों में पकौड़े वगैरह बनाने की। तो ये सरदार साहब हमारे भाई सरदार दयाल सिंह साहब, जिनको जिसे कहते हैं अपने काम पे मार के शहीद किया गया। उनका ये सबसे बड़ा कसूर था, और वो कहते कि मैं 11 महीने कमाता हूँ, और वो भी कोई ऐसा नहीं कमाते थे कि लूटते नहीं थे, जो मुनासिब एक आपका हक बनता है, वो मुनाफ़ा कमाते थे। इसलिए बड़े फ़ेमस थे मीडिया में, और इस तरह के मैं जब मैं न्यूज़ पढ़ा करता था, तो उस वक़्त इनके और इनकी शॉप की अक्सर हमें हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो वीडियोज़ रमज़ान के आस-पास कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं। एक तरफ लोग महँगाई का चीखो-पुकार कर रहे हैं कि यार बहुत महँगाई है, लेकिन हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं यार ये 1 महीना है, लोगों को हम रिलीफ़ देंगे। बेशक हमें उसमें नुकसान होता है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 1 महीना अगर हमें नुकसान में भी हमारा कारोबार चले, जेब से सारा खर्चा करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन हम ये देते हैं। तो सरदार दयाल सिंह साहब अज़ीम इंसान, मैं कहता हूँ कि जो इंसानों को सहूलत देता है।
ویسے نارملی افسوس ہم سارے جتنے بھی ہیں ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یار جتنی زندگیاں مشکل کر سکتے ہو، جتنا زیادہ منافع پروفٹ کما سکتے ہو وہ کماؤ، باقی یہ دیکھا جائے گا کہ یار یہ رو رہا ہے تو وہ مشکل میں ہے تو وہ تکلیف میں ہے، یہ ہمیں کوئی فرق، یقین کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سردار دیال سنگھ صاحب کو فرق پڑتا ہوگا، اس لیے اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی، اور اب سے نہیں کی، ہر سال کرتے تھے، ریگولر بیسس پہ کرتے تھے. یہ میں کہتا ہوں کہ واقعی ایک عظیم انسان تھے، لیکن اپنے کاروبار، اپنی دکان میں ان کو نشانہ بنایا گیا. مجھے نہیں پتا کہ سردار دیال سنگھ صاحب سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے. وہ بیچارہ آدمی جو ایک مطلب جس مذہب کو نہ وہ فالو کرتا ہے نہ اس کا کوئی لینا دینا ہے، ان کے لوگوں کو یار وہ سہولت دے رہا تھا. ایسا آدمی، ایسا عظیم آدمی ویسے کم ہمارے مسلم میں ہوں گے، لیکن شاید گنے چنے ہوں گے. لیکن بلا ہو اس آدمی کا، میں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، سیریس میں آپ کو بتا دوں. میں 2 دن پہلے جن دن ان کا اٹیک ہوا تو ہمارے کچھ دوست ان کی طرف گئے تھے پشاور میں. ان کے کافی بڑا محلہ ہے جہاں پہ تقریباً 1500 گھرانے فیملیز رہتی ہیں، اور وہ جو باتیں انہوں نے کی، یقین کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب شرمندگی کے علاوہ یقین کرے میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں آپ کو بالکل بغیر کسی اس کے بتا رہا ہوں کہ یار یہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہا، لیکن ہمارے پاس یہ 3% لوگ ہیں، اور وہ بیچارے بجائے اس کے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، الٹا ہم ان کو مزید خوار کرتے ہیں، مزید تنگ کرتے ہیں، اور یہاں تک تنگ کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہم چھین لیتے ہیں. کون ہوگا دیال سنگھ صاحب کو کہ دکان پہ آنے والا، ان کو مارنے والا کون ہوگا؟ کہاں سے آیا ہوگا؟ کیا رشیا سے آیا ہوگا؟ کیا اسرائیل سے آیا ہوگا؟ کیا امریکہ سے آیا ہوگا؟ کیا آسٹریلیا سے آیا ہوگا؟ کیا انڈیا سے آیا ہوگا؟ کہاں سے آیا ہوگا؟ اسی جگہ کا ہوگا، اسی شہر کا رہنے والا ہوگا، موٹر سائیکل پہ آ کے اور ان بیچارے کو نشانہ بنا کر. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آ، اس ان لوگوں کو کیا ملا ہوگا دیال سنگھ صاحب کی زندگی لے کر، جن کے 3 بچے اور ایک بیوی آ، بے آسرا رہ گئی. کیا ملا ہوگا؟ لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں جی. گوپال سنگھ چاولہ صاحب جو بھائی ہیں انفیکٹ سردار دیال سنگھ صاحب کے، بلکہ سوری قریبی عزیز ہیں. آ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے یار، ہمیں نہ تو کوئی دشمنیاں کرنی، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، ہم کسی سے کیا دشمنی کریں گے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا، اس کے ساتھ گزشتہ دنوں کراچی میں ڈاکٹر بیربل گیانی آ، اور پشاور کے سردار دیال سنگھ اور پشاور کے ہی کاشف مسیح جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں بیچارہ کام کرتا تھا، اپنی ہم جو گند کرتے ہیں اس کو صاف کرتا تھا، اور اس کو گھر جاتے ہوئے جب اپنی ڈیوٹی انہوں نے کمپلیٹ کی، رستے میں جاتے ہوئے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی زندگی لے لی گئی. وہ بھی شادی شدہ 3 بچوں کا باپ تھا. اور خیر ابھی کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن سمجھ مجھے نہیں آ رہی. جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نئی لہر ہے دہشت گردی کی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ باقی کوئی لوگ نشانہ نہیں بنے، لیکن جو ہمارے مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے دوسرے مذاہب سے، بلکہ میں یہ کہوں گا مائنورٹیز نہیں کہنا چاہیے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کا بیچارے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں تو پہلے ہم نے بہت تنگ کی ہوئی ہیں. جینے کا حق تو صرف ہمیں ہے، ان کو کیا حق ہے بھائی کہ وہ جئیں. اور وہ کوئی کام اگر کاروبار کرتے ہیں، ہم کاروبار میں جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں، ہم ہٹ حرامی بہت کرتے ہیں، ہم ملاوٹ بہت کرتے ہیں، اور وہ لوگ شاید ہی کوئی یہ کام کرتے ہیں. وہ میجورٹی میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں، 1 نمبر کام کرتے ہیں. وہ دکان پہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے گھر کے استعمال کی دوسرے چیزوں تک، اگر ان کا کوئی بزنس ہے تو آپ کو 1 نمبر چیز وہاں سے کنفرم ملے گی، گارنٹیڈ. وہ کسی سکھ کی شاپ ہے، کسی ہندو کی ہے، کسی کرسچین کی ہے، یا کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھنے والی وہ ہے.
تو وہ یقیناً آپ کو گارنٹیڈ ایک اچھی چیز دیں گے۔ دودھ دہی کا بزنس ہے ان لوگوں کا، ہندو ایک ہمارے آ، مردان کے رہنے والے، اور وہ پتہ نہیں دن کے 40-50 من کہا جاتا ہے کہ وہ صرف دودھ بیچتے ہیں، اسی طرح دہی بیچتے ہیں، لیکن جہاں سے وہ دودھ اور دہی خریدتے ہیں خود، تو ان کو کہتے ہیں ہر چیز چلے گی بھائی جان، لیکن ایک چیز کی ملاوٹ نہیں چلے گی، باقی مارکیٹ سے مہنگی میں آپ سے چیز لوں گا، لیکن 2 نمبری نہیں چلے گی میرے ساتھ۔ یہ اور وہ مشہور کیوں ہے جی؟ رمضان میں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس شاید بہت ہی کم ٹائم میں سارا کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے، دکان وہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ جتنا مال وہ لگاتے ہیں وہ بہت کم ٹائم میں سیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نارمل ڈیز میں بھی کہتے ہیں کہ صبح کے شاید 10 یا 10:30 کے بعد آپ کو ان کی شاپ سے دہی اور دودھ نہیں ملے، ختم ہو جاتا۔ حالانکہ توڑا نہیں ہوتا بہت سارا مال، کیونکہ وہ اچھی چیز بیچتے ہیں، جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں شام تک بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ آدمی جس کا اتنا بڑا بزنس چل رہا ہے، ان کے پاس اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ایمانداری کی، ہونسٹی کی، میرے خیال اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ خیر اینی وے آتے ہیں اپنے مدعے کے اوپر، تو یہ 3 لوگ تقریباً 3 دنوں میں نشانہ بنے، اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ڈاکٹر بیربل صاحب کے ساتھ جو ان کی اسسٹنٹ تھی ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا ہے، اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ بیربل صاحب بیچارے جو روشنی بانٹتے تھے، لوگوں کی آنکھوں کا علاج کرتے تھے اور اپنا ہاسپٹل بھی چلاتے تھے کراچی میں، بہت کامیاب ہاسپٹل، سانگڑ کے رہنے والے تھے، ان کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ اس طرح چلتے رہا، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جو وہ کام کرتے رہے اس سوسائٹی کو بہتر کرنے، روشنی دینے کا، وہ چھین لی گئی، اور بہت سارے غریب لوگوں کا سنا ہے مفت علاج کرتے تھے۔ اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ان غریب لوگوں کا کیا بنے گا کہ جس کا بیربل صاحب علاج کرتے تھے؟ کیونکہ ہم تو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہم تو ٹگ ہیں، ہمارا کام تو ہے لوگوں کو لوٹو بھائی اور آگے پھوٹو، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو خیر ایک افسوسناک چیز، اور جو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی، وہ یہ بات کر رہی ہے کہ یار ہر سال ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم جب مسلم کمیونٹی پہ کچھ تکلیف آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیوں لوگ نہیں کھڑے؟ دیال سنگھ صاحب، ہم شرمندہ ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، ہر دفعہ یہی میں کہتا ہوں، اس کے علاوہ شاید کچھ اور ہوتا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی، کہ دیال سنگھ صاحب ہو یا کوئی اور ہمارے دوسرے ریلیجن کے لوگ ہوں کہ جن سے ہم کہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، آپ کے جو زخم ہے اس پہ ہم مرہم پٹی رکھیں گے، نہ کہ اس میں نمک چھڑکیں گے۔ صرف یہ ہے کہ 25,000 سے زیادہ فیملیز رہا کرتی تھی، کچھ افغانستان سے پہلے وہ لوگ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں آئے، جب وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو پشاور آ گئے۔ اب پشاور سے جب حالات خراب ہو رہے ہیں تو کوئی بیچارے ننکانہ صاحب جا رہے ہیں، کوئی حسن عبدال جا رہے ہیں، کوئی پنجاب کے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک انسان کو جینے کا حق چھین رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں چھین رہے، یہ بھی کہ کوئی نہیں کہتا کہ کیوں چھین رہے، اور ابھی تک ان لوگوں کا جن کو شہید کیا گیا رمضان کے اس مہینے میں، آ، وہ ابھی کسی نے رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی، نہ ٹی ٹی پی نے کہا ہے، اور شاید ٹی ٹی پی کرتا بھی، میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں پتا، ایک بڑا آرگنائزیشن ہے لیکن شاید وہ نہیں کرتا، لیکن داعش خراسان جو ہے وہ اس طرح کے حملے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن زندگیاں اور گھر تو اجڑ گئے ان لوگوں کے نا، باقی کسی کا کیا گیا؟ دیال سنگھ صاحب جو لوگوں کو رعایت پہ، کنسیشن پہ چیزیں بیچتے تھے، اب وہاں پہ جو لوگ ہوں گے جو باقی دکانوں والے ہوں گے، ان کے چلو وارے نہیں آ رہے ہوں گے کہ چلو یار یہ چیز تو ختم ہو گئی۔ ویسے میں مائنڈ میں ایک چیز یہ بھی سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے کاروباری جو مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے تھے، جو اچھی چیز کم دام پہ بیچ کے منافع نہیں کماتے تھے رمضان کے مہینے میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیال سنگھ صاحب کو کہا گیا ہو کہ یار اور تو مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو یہ کر دو کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر کے ان کو رستے سے ہٹا دو؟ کیونکہ اس طرح کے 1-2 کیسز میں نے مردان میں اسٹڈی کیے، افسوس کہ مجھے میرا شہر، وہاں پہ اس طرح کی احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کا
ہوتا رہا کیونکہ ان کے خلاف کمپینس تو بہت چلائی گئی لیکن وہ اتنی شاید سکسیسفل نہیں گئی. پھر بھی لوگ ان کے پاس جا کے ان کی دکان سے چیزیں خریدتے تھے. میں خود یار خریدتا تھا, میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا, میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ میں خریدتا تھا. میں نے کہا یار مجھے ان کی مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں. مجھے اگر اچھی چیز بہتر پرائز پہ ملتی ہے تو میں اس حاجی الحاج سے جس نے 7 حج کیے ہوئے, بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ 2 نمبر چیزیں مجھے مہنگی بیچتا ہے, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. کیوں جاؤں میں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کیا حرام کا میں نے وہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو میں کہوں یار یہ تو بڑا حاجی صاحب ہے تو میں اس کے پاس جاؤں؟ مجھے اس حاجی صاحب سے کچھ نہیں لینا دینا اور نہ لینا چاہیے. میں کہتا ہوں بائیکاٹ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, جو بھی 2 نمبریاں یہ کرتے ہیں مکمل طور پہ نہیں جانا چاہیے. یار احمدی اگر ہے تو وہ اپنے اس کا لینا دینا ہے اس سے, اپنے ریلیجن سے. آپ کو اور مجھے کیا لینا ہے؟ ہمیں اگر یہ 2 نمبر چیزیں, خراب چیزیں, یعنی یہ لوگ کرتے ہیں کہ دالوں کے اندر اس طرح کی کنکریاں یہ مکس کرتے ہیں, مختلف جو دالیں ہوتی ہیں جو کلرز کی, یقین کریں کہ اس کے ساتھ بوریاں باقاعدہ آتی ہے اور اس کو مکس کیا جاتا ہے اور وہ پھر ہمیں یہ بیچتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اگر یہ 50 kg بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں کہ پر کے جی اگر 300 روپے دال کی قیمت ہے تو 50 kg کا اگر ایک بوری ان کی مکس ہو جاتی ہے تو حساب لگا لیں 15,000 روپے صرف انہوں نے کنگریوں سے کما لیا ہم سے. کیوں ہم ان 2 نمبریوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور بڑی بڑی نہیں؟ میرا ریلیجن تو یہ کبھی نہیں کہتا. کوئی ہمارا ریلیجن نہیں کہتا ہے کہ آپ کا مسلمان اگر 2 نمبر چیزیں بیچے تو آپ اس سے خریدو, اور اس کے مقابلے میں اگر دوسرے ریلیجن کا بندہ اچھی چیزیں بہتر قیمت پہ لے تو آپ اس سے نہ لیں. اگر کہیں پہ ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں آج, یقین کریں حالانکہ میں ریلیجن کی چیزوں میں نہیں پڑھتا, لیکن افسوس اور دکھ ہوتا ہے, غصہ آتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ ہم کیوں یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. خیر نہیں, تو ان کو جب نہیں ہو رہا تھا مقابلہ ان کچھ لوگوں کا, بہت بڑے گروپ ہیں اور دے آر مائگریٹڈ فرام انڈیا, ان کا بھی بڑا بزنس ہے یار, اچھا بزنس ہے ان کا, لیکن کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو کوئی اس طرح کی چیزیں سنا ہے میں نے کہ وہ کروائی گئی اور پھر ان کا وہ کاروبار ختم ہوا. اور وہی یقین کریں جو شاپس ہیں, میں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو ان کے کسی اور بھائی نے وہ شاپس خریدی ہیں جن کا پہلے سے کاروبار. تو یہ چیزیں تو خیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یار ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن بیربل صاحب ہو, دیال سنگھ صاحب ہو, کاشف مسیح صاحب ہو, یا اور ہمارے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان سے شرمندگی, افسوس, دکھ کے علاوہ یقین کریں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اور سالڈ چیز نہیں ہے. اور ایک چیز تھوڑی سی چھوٹی سی اینڈ میں کہوں گا, سنا ہے کہ جی انڈیا میں بڑا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے انڈیا میں بہت سارے لوگ دیتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن سر بات ساری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے لوگوں کے لیے نا ہم خدا بنے پھرتے ہیں. جو بھی بات کرتا ہے ہم اپنے ان کے ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ شاید یہ والی چیزیں ہوتی ہوں گی, لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو افسوس کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں یہ برا نہیں ہے, بالکل اچھا ہے. لیکن شاید ڈاکٹر صاحب جو ہیں فورن منسٹر, ان کے جے شنکر صاحب, اور ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں بالکیچی صاحب, جو غالباً میں نام اگر غلط نہیں پڑھ رہا, جو ان کے فورن آفس کے, فورن منسٹری کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر میں کہتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے اپنے خدا بنے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پاکستان کا کیا لینا دینا, اگر پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی کہتے ہیں جی آپ کا کیا لینا دینا, حالانکہ انسان ہی پس رہے ہوتے ہیں اس میں. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.